जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पर हुकूमत में आई पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ नज़र आ रही हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी आसानियाँ ही आसानियाँ नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ जो है वो निज़ाम बदलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं। अमेरिकन जो सफारत खाना है पाकिस्तान के अंदर, उसका स्टाफ भी जो है वो इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करके आ गया है। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी हो गई हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पीएमएलएन जो हुकूमती पार्टी है वो, और जो जजेस के ऊपर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक प्री प्लान जो मुतहद किस्म का सोसाइटी की तरफ से प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। पीएमएलएन एक तरफ अगर हम देखें तो वो हुकूमत के अंदर है, वो उनकी क्या कहते हैं, हर तरह से उनकी पार्टी, उनके लोग बड़े बड़े ओहदों पे है, फिर भी ये बेचैनी क्यों है? पीएमएलएन के जो लीडर हैं, कायद फॉर लाइफ नवाज शरीफ साहब हैं, वो क्यों इतनी बेचैनी महसूस कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी जब उनकी इक़्तिदार में है, पीएमएलएन की पंजाब के अंदर सब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी की हुकूमत कायम है। इसके बावजूद जो है पीएमएलएन के लोग कि क्या ऐसी मजबूरी बन गई कि वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो भी सज़ाएं दी गई हैं वो गलत दी गई हैं, वो सज़ाओं ने ख़त्म होना ही था। तो ये इतनी जल्दी पीएमएलएन हार क्यों मान गई है? क्या वजह है कि पीएमएलएन के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा चंक जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हुए प्रो इमरान खान हो रहा है और अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे रहा है? इसके पीछे दो मेजर रीज़न्स हैं। एक तो एक बहुत बड़ा ताकतवर चंक जो है वो हुकूमत से आउट कर दिया गया था, जिसकी पीएमएलएन के अंदर बड़ी सह थी, उनका अपना कद काठ सियासी जो है वो बहुत बड़ा था। जब वो लोग कॉर्नर किए जा रहे हैं तो वो उनका स्टेचर इतना है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर भी आकर जो है अपनी पार्टी को ही तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, एस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों ले सकते हैं, बल्कि इमरान खान के साथ हुई नाइंसाफ़ियों का इकरार करते हुए भी सरेआम नज़र आ रहे हैं, जिसमें प्राइम एग्जाम्पल है राना सनाउल्लाह, जिनको इलेक्शन में शिकस्त हुई। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो आइसोलेट हैं अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन जो ही वो टीवी पर अपेयर होते हैं तो वो अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो बयान दागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पीएमएलएन की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। उनका जो वोटर एंड सपोर्टर है वो डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है। ऑल्दो हुकूमत तो उनकी है, लेकिन ऐसा तासुर लग रहा है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन जो है वो कंप्रोमाइज़ कर चुकी हुई है। वो इस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल जो है वो नीचे लेटी हुई है, और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहेगी वही जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन जो है वो करेगी। ये तासुर उनके वोटर एंड सपोर्टर नहीं, पार्टी के बड़े बड़े नामों में आ चुका है। बल्कि अभी तो हम आजकल अगर देखें तो पीएमएलएन के हलकों में जब आप बैठें किसी अफ्तार में या कोई बातचीत हो तो वो खुद से कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें हमारी हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें शहबाज शरीफ साहब, तो वो तो बड़े खुश हैं, उनको तो कोई ऐसा खौफ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो नाराज़ हो। तो नवाज शरीफ साहब ने और उनके जो चंद क्लोज सर्कल में लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर हमें अपनी पार्टी को ज़िंदा रखना है, अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने आगे प्रलॉन्ग करना है इस पार्टी को लेकर, तो हमें अपनी पार्टी का इस तरह से सत्यानाश नहीं करना चाहिए, मनोमट्टी नहीं डाल देनी चाहिए पीएमएलएन की पार्टी, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब आपने पार्टी बनाई थी तो आपको ही टेक ओवर करना पड़ेगा। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त दो कश्तियों में सवार हैं। एक, क्योंकि बेटी का मोह भी उनको मार रहा है, क्योंकि अगर वो तनकीद करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो अपनी बेटी की जो है हुकूमत ख़तरे में नज़र आएगी, और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या कोई अपने दिल की बातें नहीं करते हैं तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ही मुश्किल है अपने लब कुशाई कर पाना। दूसरी रीज़न कि जो जिन लोगों को फोर्सफुली ज़बरदस्ती पार्टी की तरफ से
جو ہے وہ نکال کے باہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پارٹی نے ہمیں جان بوجھ کے الگ کیا، ہمارا جان بوجھ کے ہماری قربانی دی ہے، تو وہ اپنی کہیں نہ کہیں سپیس جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں فار فیوچر۔ جس طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ 15 مئی تک اپنی پارٹی جو نئی پارٹی ہے وہ رجسٹر بھی کروا لیں گے اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیں گے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ نئے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ میں اپنی پارٹی رجسٹر کرا لوں گا۔ تو کیا پاکستان میں نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو فارمر پرائم منسٹر وہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، تو وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کے بغیر ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانے جا رہے ہیں؟ یہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی بنے گی آپ کو فیوچر میں سب کچھ نظر آئے گا کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ نظر آئیں گے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں کھوکھلی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ایک بہت بڑا چنک نکل کر نئی پولیٹیکل پارٹی میں جائے گا۔ جو آگے آنے والا نظام ہے جس کا میں کافی عرصے سے ذکر کرتی آ رہی ہوں کہ پاکستان میں نظام بدلا جائے گا، اب اس کی چیم گوئیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹلی چینج کرنے کی بجائے جو ہے وہ زمینی حقائق کے مطابق جو ہے پاور جو ہے وہ روٹس تک پہنچائی جائے، یعنی کہ جس طرح سے یونین کونسلز ہو گئیں، کونسلرز ہو گئے، اور یہ اس طرح سے کر کے ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے کام کیا جائے۔ تو پارلیمانی جو سسٹم ہے پاکستان کے اندر یہ نہیں کام کر رہا، تو لہٰذا صدارتی نظام کی طرف جانے سے پہلے کچھ بیسک چینجز ہیں جو سلولی اینڈ گریجولی انہیں چینج کرنا ہے۔ تو آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو لوکل پارٹی سسٹم ہے، جو لوکل حکومتی نظام ہے پاکستان کے اندر، اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کیا جائے گا۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے حق میں نہیں ہے، لیکن یہ ایسا ہوگا کیونکہ بیس کے بعد ہی ایک دم سے جو ہے وہ نظام چینج ہو جائے گا پاکستان کا۔ میں تو بہت بارہا بتا چکی ہوئی ہوں کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ 2027 تک مجھے جو ہے وہ باقاعدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، پاکستان کا نظام بدلتے ہوئے، جس کی بیس جو ہے ابھی اسی سال سے آپ کو نظر آئے گی۔ 2025 میں بہت ہی کلیئرلی نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کو کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور پھر گریجولی اوپر جب جائے گا تو پاکستان کے اندر یہ پارلیمنٹ سسٹم جو ہے یہ ختم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس کے اوپر تو بڑی ہی تیزی کے ساتھ کام شروع ہو چکا ہوا، اور ہمارے مقتدر حلقے جو ہیں وہ اس پہ ایگری کر چکے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں نظام بدلنا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو امریکی سفارت خانہ جو ہے اس کا سٹاف جو ہے اڈیالہ جیل میں مل کر آیا ہے عمران خان سے متعلق جو ہے وہ بڑی خبریں باہر نکالی جاتی ہیں، ان کے اب زیادہ لوگ جا کے مل رہے ہیں جیل کے اندر، آرام ہے، ایزیلی لوگ جو ان کی پارٹی کے تھرو بھی اور ویسے بھی سٹیٹمنٹ نکالی جاتی ہیں کہ عمران خان 12 لاکھ کا جو ہے کھانا کھاتے ہیں، جبکہ ان کی بہن نے علیمہ خان نے کہا بھی تھا کہ وہ کھانا وہ اپنے خرچے سے کھاتے ہیں، جو بھی کھانا کھاتے ہیں وچ از فائن، اگر وہ اپنی پاکٹ سے کھا رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اور تمام بائی دا وے جو سیاستدان ہیں وہ جب جیل میں جاتے ہیں تو ان کو زمینوں پہ نہیں سلایا جاتا، یہ آپ کے ایموشن سے کھیلنے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک دو دن تھوڑے دن جو ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہو، لیکن فار لانگر پیریڈ جو ہے وہ ان لوگوں کو تمام سہولیات میسر ہوتی ہیں، اور یہ وہاں پر بہت آرام دہ، اوبیسلی جیل از جیل بٹ اسٹل ان کے لیے جیل وہ جیل نہیں ہوتی جو مجھے اور آپ جیسے کسی غریب انسان کے لیے جیل ہو سکتی ہے۔ اب جو امریکہ کے اندر جو ہونے جا رہا ہے نومبر تک، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سسٹم تھوڑا تھوڑا گریجولی کر کے جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب آن بورڈ رہ کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جس طرح سے آج بلاول بھٹو بھی آئے اور انہوں نے سامنے آ کے کہا کہ ہمیں نظام بدلنا ہے، عدلیہ کے اوپر بڑا کام کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کو ہمیں انصاف پرووائڈ کرنا ہے، لوگوں تک انصاف نہیں پہنچ رہا، اور اگر جوڈیشری سسٹم ایسی ویک ہے جس سے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، تو ہمیں اس کے اوپر مل کر کام کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں جس کا ہم نے عوام سے وعدہ کیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جوڈیشری کا جو سسٹم ہے، ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، اس کے بدلنے، اس کے بدلانے کی طرف بھی کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جو ان کے ایک بارے میں ایک پرسیپشن بنی ہوئی تھی کہ وہ کوئی بہت بڑا نہیں نام ہے، وہ انصاف کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، وہ بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے جو
عدالت ہے اس کو اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں کسی کا پریشر نہیں لیتا. اور دوسری طرف جو ریشما ہے وہ مسلسل ججوں کو دھمکی امیز جو ہے وہ خط لکھے جا رہی ہیں اور ججوں کو خط مل رہے ہیں اور ججوں کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ ججز جو ہیں یہ ہمارے چیف جسٹس کے ہی گلے کی ہڈی نہیں بنیں گے, اس حکومت کی گلے کی بھی ہڈی بنیں گے. جو ہی اپریل کا, میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اینڈ آف اپریل کی طرف جو ہی آپ جائیں گے اور آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے تحریک اور جلسے اور جو پروٹیسٹ ہیں وہ کس طرف لے کر جائیں گے آپ کو. اور اس میں بائی دا وے ہمارے سسٹم کی پوری سپورٹ ہوگی. جو بھی اگر پاکستان کے اندر کوئی دھرنے, کوئی پروٹیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی جلسے جلوس ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ پورا ان پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کر رہا ہوگا, کیونکہ الٹیمیٹلی موٹیو ایک ہی ہے کہ اس سسٹم کو چینج کرنا ہے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں, نہ وہ ادھر جا سکتے ہیں نہ وہ ادھر جا سکتے ہیں. وہ اب لندن آنا چاہتے ہیں, وہ پوسٹ پون کر رہے ہیں کہ وہ امپریشن یہ جو ان کے اوپر لگ گیا ہے کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے وہ اس کو دھونا بھی چاہتے ہیں اور انہوں نے باہر بھی آنا ہے. یہ ایک تھوڑی سی مشکل کڑی ہے نواز شریف صاحب کے لیے, لیکن دیکھیں کب اور وہ کیسے جو ہے اپنے اوپر جو لگی قدغن جو ہے وہ خود سے ہی اس سے آزاد ہوتے ہیں. اب دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر عمران خان, ان کے لیے سہولیات ہی سہولیات ہیں. ان کی پارٹی کے لوگ واپس آ رہے ہیں, جو چھوڑ کے جا چکے ہوئے تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں. اگر واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر اب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پریشر نہیں ہے. میں پہلے دن سے میرا بڑا بلیو تھا کہ یہ لوگ وقت سے پہلے ہی اور ضرورت سے زیادہ ہی ڈر گئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, کیونکہ ان کو ڈرایا گیا اور پی ایم ایل این نے بڑی اچھی طرح سے ان کے خوف کے ساتھ کھیلا اور یہ ضرورت سے زیادہ اینڈ وقت سے پہلے ہی ڈر گئے اور یہ عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اب اگر اس وقت پریشر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اب ان کے اوپر پریشر نہیں رہا, کیا یہ واپس کیسے آ رہے ہیں پارٹی کو دوبارہ جوائن کرنے کے لیے؟ جب انہوں نے پہلے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں تو کیا اب وہ ان کو منع نہیں کر رہے کہ اب آپ کیوں پارٹی میں جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا میری اسی بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ لوگ خود سے ہی ڈر کے خود سے ہی ان لوگوں نے فیصلے لے لیے. اوبیسلی پی ایم ایل این اینڈ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی اپنے پریشر ٹیکٹکس یوز کیے ہوں گے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, اسٹیبلشمنٹ اپنی بات ضرور رکھتی ہے لیکن اگر اس کو مانا نہیں جاتا تو وہ گن پوائنٹ لے کے آپ سے وہ بات منواتے نہیں ہیں. پھر ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں باتوں کو منوانے کے, کاموں کو کرنے کے, کیونکہ وہ آپ کے ہی ویک پوائنٹس پکڑتے ہیں اور آپ کے ہی ویک پوائنٹ سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں, جس سے آپ لوگ ڈر جاتے ہیں اور خوفزدہ ہو کر پھر الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ. جیسے خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ گلا سڑا نظام اینڈ بلا 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 بلا. خواجہ آصف سمیت میں ہر سیاستدان سے بار بار ایک ہی سوال پوچھتی ہوں کہ سر آپ کو کون مجبور کرتا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے عمران خان صاحب کو, اگر وہ اس وقت پریشر میں تھے تو کیا وہ پریشر اب اٹھ چکا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ انہی کی مرضی سے واپس آ رہے ہیں, انہی کے اشارے سے واپس آ رہے ہیں, عمران خان کو دوبارہ جوائن کر رہے ہیں. تو کل کلا کو دوبارہ جب عمران خان کے خلاف اشارہ ہوگا تو دوبارہ سے یہ لوگ تمام چھوڑ کے چلے جائیں گے. خواجہ آصف صاحب میں آپ سے بھی ایک سوال پوچھتی ہوں, کیا یہ سسٹم اگر آپ کو ابھی اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا, اس طرح سے اگر آپ کو انٹرٹین نہیں کر رہا تو اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے؟ جو ہی یہ سیٹ اپ, جو ہی یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق اکاموڈیٹ کرنا شروع کر دے گا تو یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو بڑی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ جو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو نئے آنے والے ہیں یعنی کہ ہمارے آرمی چیف وہ سب کو ٹائٹ کریں گے, سب کے ناک میں نکیل ڈال دیں گے. تو لہٰذا مجھے ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں اصل چینج کی طرف جا رہے ہیں اور وہ اصل چینج لا کر رہیں گے پاکستان کے اندر, اور وہ پاکستانیوں کو ریلیف دینے کی طرف جو ہے وہ چینج لانا چاہتے ہیں, جس سے پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے. وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے آرمی چیف جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے وہ آرمی چیف تو نہیں بن سکتے تھے لیکن اگر بنے ہیں تو شاید اللہ ان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے. یہ وہ ڈائلاگ ہے جو ہمارے موسٹلی تجزیہ نگار اینڈ کالمسٹ لکھا کرتے تھے, بٹ یہ میری وہ بات ہے جو سب سے پہلے میں نے جنرل عاصم منیر یعنی کہ جب ابھی آرمی چیف نہیں بنے تھے تو میں نے کیا تھا. تو لہٰذا مجھے کوئی رٹا رٹایا ڈائلاگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ واقعی سچ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو وہ کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. اور
ہماری جو پاکستان کے مضبوط ادارے ہیں ان کے زیر نگرانی جو ہے وہ پاکستان اب تبدیلی کی طرف اور بہتری کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا باقاعدہ نظر بھی آئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔